जितने आज तक हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, तंदुरुस्ती सेहत बख्शी, कि इस वक्त हम तंदुरुस्ती सेहत के साथ तेरी हजूरी में हैं और तेरा शुक्र अदा कर रहे हैं अपने लबों को खोलते हुए। पाक खुदा, मैं इन तमाम बहन भाइयों के लिए शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तेरी हजूरी में अपने होठों का नजराना हदिया पेश किया, तो इनको और इनके घरानों को बड़ी बरकत बख्शते। और इस वक्त जितनी आयतें मौजूद है, हर एक जिस्म और जान को छू ले और अपनी बरकत से मालामाल कर दे। और इसी तरह हमारे खुदा के बच्चे, हमारे प्यारे यीशु नासरी, मैं तेरे खातम के लिए, डॉक्टर जॉन जोसेफ के लिए आज तेरे बेटे को तेरे मर्तबा पर रखती हूँ बड़े ईमान के साथ के उसका जोर, उसकी कुव्वत, उसकी ताकत बन, ताकि खुदा वो जो भी तेरा जिंदा कलाम हम तक आज पहुंचाए वो तेरे रूह की तारीफ से हो। और खुदा उससे जो हमारी काट छाट हो उसे हम अपनी जिंदगियों को संवार सके और तेरे बताई हुई राहों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को हम गुजार सके, तेरे डर खौफ में रहते हुए, क्योंकि तेरा डर, तेरा खौफ हिकमत का शुरू है। खुदा तो में अपने कलाम को सीखने के लिए बड़ी हिकमत समझ, सुनने वाली कान और समझने वाला, कबूल करने वाला दिल अदा करते और डॉक्टर साहब को खुदा अपनी मजबा में हर जो इस्तेमाल करना, अपने मजहब से मजबा से सुलगता हुआ अंगारा लेके अपने खाते में इस्तेमाल करना, ताकि खुदा तेरा मकसद जो कुछ भी बोले वो बहुतों की बेहतरी और बहबूदी के लिए हो और कलीसिया तरक्की के लिए हो। और खुदा तो हम सबको हमेशा पालना संभालना, अब तक जो सारे नेट की प्रॉब्लम से बचाया है और अपनी हिफाजत बना के रखा है, बाकी प्रोग्राम को भी हम तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं। आखिर तक हम सबके साथ हैं। अपने बेटे को खुदा जो लीड कर रहा है बड़ी खूबसूरती के साथ तेरे पाक मंजूरी में, खुदा के पास जॉन की भी बड़ी वहां को आगे के लिए खुदा और ज्यादा अच्छे तरकीब देके अपने खादिम को आगे बढ़ाना। मेरी दुआ को मैंने सुना, कबूल किया, सब कुछ मांग लिया तेरे पास उनसे जलाली आमीन। सिस्टर जी, खुदावन आपको आपके घराने को बड़ी बरकत अता करे। हम खुदावन के नहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारी जिंदगियों में एक और ये सुहानी शाम बख्शी कि हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को सीख सकते हैं। तो मैं दरखास्त करूंगा, हमारे प्यारे भाई डॉक्टर जॉन जोसेफ हमारे साथ हैं, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और खुदावन की तारीफ में उस कलाम को जो आज मेरी जिंदगियों के लिए है, उस कलाम को हमारे साथ शेयर करें। आमीन आमीन आमीन। मसीह में मेरे तमाम भाई और बहनों, शुक्र करते हैं खुदावंद का कि खुदावंद रोज़ बरोज़ तरा बतरा, हिस्सा ब हिस्सा फरिश्तों के ज़रिए, नबियों के ज़रिए, रसूलों के ज़रिए हमसे कलाम करता रहा और आज हमारे साथ अपने बेटे रूल कुदस यसू अल मसीह के वसीले से कलाम करता है। अब हम इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर किस तरह निजात पा सकते हैं। खुदावंद हमारी निजात का मंबा है और फ़ख्र है कि निजात उसमें से निकलती है। यीशु नाम को जलाल मिले और हम इसी तरह यीशु के कलाम में से सीखते, सुनते और पढ़ते और अमल करते रहें। यीशु नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि हम रोमन्स की किताब पढ़ रहे हैं और कलाम मुक़द्दस हमारे दरमियान में इसीलिए ज़िंदा कलाम मुक़द्दस कहलाता है कि ये वाक़यात जितने भी गुज़रे ज़माने में हुए, आदम से लेकर जीसस तक,
اور جیزس کے بعد سے لے کر آج ہم تک یہ وعدے جو ہیں وہ ایسا نظر آتا ہے کہ آج بھی وہ کردار جو لوگ خداوند کو جانتے تھے وہ کیا کرتے تھے، اور جو خداوند کو نہیں جانتے تھے وہ کیا کرتے تھے، اور جو خداوند کو جانتے اور نہیں جانتے یعنی نیم گرم لوگ وہ بھی کیا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ خداوند کا کلام زندہ کلام کہلاتا ہے۔ اور ہم رومنس کی کتاب اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ وہاں پر روما میں نے بتایا تھا آپ کو کون تھی، اور روما میں جتنے بھی مسیحی بھائی یعنی جیزس کرائسٹ کو ماننے والے تھے وہاں پر کیا ظلم ہوتا تھا اور کیا باتیں ان میں موجود تھیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا جاؤں گا تھوڑا سا تاکہ آپ کو دوبارہ کسی وقت جو کلام ہم نے سنا، جو کلام ہم نے پڑھا، اس کی ریویژن ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم نے رومنس کی کتاب میں پہلا باب میں نکالتا ہوں، اگر آپ کے پاس رومن کی کتاب ہے تو پہلا باب نکال لیجئے، پہلا باب، اور اس کی 28ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے جو ہمیں پہلے باب کی تمام باتوں کو بتا دے گی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ 28ویں آیت ہے، اور میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے ان کو بھی ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ اب یہ کیوں ہے؟ یہ ان کی پسند ہے۔ یہ ان کی پسند کون سی ہے؟ کہ جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں، وہ خدا کو ناپسند تھی، وہ خدا کو ناپسند تھیں، اور جو انہوں نے پہچانا ان کے حوالے خداوند نے انہیں کر دیا۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ خدا کی ناپسندیدہ چیزیں تھیں تاکہ وہ نالائق طور پر حرکتیں کریں۔ تو سمپل بات یہ کہ اگر ہمارے خداوند ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا خداوند کے ساتھ لگاؤ متواتر ہے، دن اٹھتے ہی رات کو غروب ہوتے ہی، تو ہم لائق طریقے سے اس کی عبادت کریں، جیسے کہ پادری صاحب نے کہا، پاسٹر لطیف صاحب نے کہا، اور بیٹی نے بھی گانے گایا۔ تو یہ ہے ایک بات سب سے پہلے باب میں۔ دوسرے باب میں اگر ہم آئیں تو ہم دیکھتے ہیں روشنی کی بات۔ روشنی کی بات دوسرے باب میں 17ویں آیت میں لکھا ہے، بس اگر تو یہودی کہلاتا ہے اور شریعت پر تقیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے تو اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر عمدہ باتوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر تجھ کو اس بات پر بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے روشنی ہوں اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں، اور علم اور حق اور جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے، بس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو پہلے کیوں نہیں سکھاتا؟ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کلام مقدس میرے لیے ہے، میں نے جاننا ہے، میں نے پہچاننا ہے۔ میں نے پہلے سے کہا کہ کلام خدا کا فرشتوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچا، لیکن پائے تکمیل جو ہوتا ہے وہ یسوع کے کلام سے ہوتا ہے، اور وہ یسوع کا کلام ہمارے دل میں ہے۔ لیکن اچھی بات ہے کہ ہم غور کریں ان باتوں کو جو پادری صاحبان ہمارے رہنما ہمیں بتاتے، اور ہمیں اب سیکھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
اور تیسرے باب میں بڑا اچھا طریقے سے بیان کیا ہے ان تمام باتوں کی کس کو فوقیت حاصل ہے. تیسرے باب اس کی پہلی آیت میں آپ جانتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا یہودیوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا کلام ان کے پاس آیا اور چند ان میں سے بے وفا نکلے. تو کیا خداوند کا کلام باطل ہو گیا؟ نہیں، خداوند کا کلام سچا ہے اور انسان جھوٹا ہے. چوتھے باب میں ہم نے دیکھا کہ مبارک لوگ، چوتھے باب میں اگر آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں مبارک لوگ کون کون سے ہیں. 8ویں آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا. پس کیا یہ مبارکبادیاں مختونوں کے لیے ہیں یا نہ مختونوں کے لیے بھی؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا. پس کس کی حالت میں؟ گناہ کی حالت میں. تو ہمارا خدا کے ساتھ دل لگانا بہت ضروری ہے. اگر ہم نادانستہ طور پر خطا کر بیٹھتے ہیں تو خداوند جانتا ہے، لیکن اگر ہماری پسندیدہ چیز خداوند کی ناپسندیدگی میں ہے تو ہمیں خدا نہیں پہچانے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فوقیت کن کو حاصل ہے؟ کلام حاصل کرنے والوں کو. اور کلام حاصل کرنے والے صرف یہودی ہی نہیں، آج ہمارے پاس مسیح کے بہت سے رہنما، بہت سے استاد اور بہت سے شاگرد اور بہت سے سننے اور پڑھنے والے موجود ہیں. رائٹ. 5ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں آدم کا آرام اور آدم کا آنا اور آدم کا کردار ادا کرنا. وہ ہے ہمارے درمیان میں 12ویں آیت میں. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھیے، ورنہ میں پڑھ دوں گا. 12ویں آیت، 5واں باب 12ویں آیت. جی بیٹے پڑھو، شاباش. بس اب بیٹی کو موقع دیں پلیز. اس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیے. آمین. تھینک یو بیٹے. گاڈ لوز یو اینڈ وی لو یو ٹو. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ آیا اور گناہ میں سارے مبتلا ہو گئے. چھٹے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ آیا بھی تو پھر بھی کیا ہوا؟ فضل ہوا، جو کہ پہلی آیت میں. پس ہم کیا کہیں کہ گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں. ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے اور کیونکہ اس میں آئندہ کو زندگی نہ گزارے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بھی بپتسمہ لیا ہے. چھٹا باب 7ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. 7ویں باب میں شریعت کے بارے میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو شریعت آئی اور پہلے ہی آیت میں موجود ہے، لکھا ہے اے بھائیو کیا تم نہیں جانتے کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ جو شریعت سے واقف ہے اور جب تک آدمی جیتا ہے اس وقت تک شریعت اس پر اختیار کرتی رہتی ہے. لیکن جب ہم مسیح میں مر گئے تو شریعت کے لحاظ سے ہم مر گئے. ہم مسیح میں مر گئے کیونکہ ہم مسیح میں زندہ ہوئے. جب مسیح میں مرتے ہیں تو مسیح میں زندہ ہوتے ہیں، اور جب مسیح میں زندہ ہوتے ہیں تو شریعت سے ہم پہ لاگو نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم شریعت سے پہلے ہی مر گئے ہیں، زندہ ہیں. اور شریعت میں تو ہم مرے ہوئے ہیں. کیوں مرے ہوئے ہیں؟ شریعت نے تو خداوند پہ الزام لگا دیا. تو اگر خداوند جسم سے جدا ہوئے تو ہم جسم کے کام نہیں بلکہ خداوند کے کام کریں گے، جس سے اب 8ویں باب میں آپ نے اچھی طرح دیکھا ان پر سزا کا حکم نہیں. ان پر سزا کا حکم کیوں نہیں؟ کیونکہ جیسے میں نے کہا شریعت لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ شریعت کے اعتبار سے ہم مر گئے.
شریعت نے ہمیں مار دیا، جس طرح جیزس کو شریعت نے مار دیا، شریعت کے اعتبار سے ہم بھی اسی طرح مر گئے۔ مرنے کا لفظ یہ یہاں بیان کرتا رہوں کہ جب آدم، پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب میں ہی دوسرے باب میں آدم مر گیا، اور کیا شیطان نے کہا کہ تو مر گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو زندہ ہے، اور انسان جانا کہ میں زندہ ہوں، لیکن وہ مرا ہوا تھا۔ اب زندہ کس نے کیا؟ جو شریعت میں مر گئے وہی زندہ ہوئے، جس طرح شریعت کے لحاظ سے۔ اگر آپ مائک بند رکھیں گے تو اچھا ہے، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں ریکارڈ کر رہا ہوں، ان لوگوں کو فرق پڑتا ہے جو ریکارڈنگ میں سنیں گے۔ میرا جو دھیان ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے۔ بھائی اور بہنوں، یہ خیال رکھیں، میرا دھیان خداوند کی طرف ہے، اور ہم سب کا دھیان خداوند کی طرف ہے۔ اگر کوئی چلاکی سے یا نادانگی سے ہمیں ورگلانا چاہتا ہے تو ہم ورگلائے نہیں جائیں گے۔ خداوند کو جلال ملے، آمین۔ اب ہم 8ویں باب سے فوراً ہی 12ویں باب میں کیوں آگے؟ دیکھنا تو یہ ہے ہم نے پہلا باب دیکھا، دوسرا باب دیکھا، تیسرا باب دیکھا، چوتھا دیکھا، پانچواں دیکھا، چھٹا دیکھا، ساتواں دیکھا، آٹھواں دیکھا، پھر فوراً ہی 12ویں باب میں کیوں آگے؟ 12ویں باب میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے بدن کس طرح کے لیے تیار ہونے چاہیے جو خدا کو پسند ہو۔ ہم نے اچھی طرح سے دیکھا کہ پہلا باب اس کی 28 میں جو ناپسندیدہ عقل کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں وہ خدا کی پسندیدہ قوم میں شامل نہیں ہوتے، لیکن خداوند کی پسندیدہ قوم میں شامل ہونے کے لیے وہی جو شریعت بتاتی ہے، وہ ہم نے دیکھا تھا 12 سے 26 آیت تک وہ شریعت ہی بتاتی ہے، لیکن شریعت کے علاوہ خداوند نے ہمیں اپنے خون کے ذریعے ہمیں بتا دیا، کیونکہ ہر چیز ان میں پائی جاتی تھی۔ وہ تمام باتیں جو 12 سے لے کر 26 آج تک پائی جاتی ہیں، وہ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا اور وہ پائی جاتی ہیں۔ اب ہم دوبارہ فوراً کیوں 9 پر آگے ہیں؟ کیونکہ 8 سے ہم نے ختم کیا تھا، اور ہم رومنس پہ دوبارہ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ دوبارہ وہی لوگ جو پہلے باب، دوسرے باب، تیسرے باب، چوتھے باب، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں تک لگاتی ہے۔ 9ویں آدمی کیا کہتے ہیں؟ بھائی کسی بہن سے بھی جو جانتی ہے کہ میں اگر پڑھوں گی تو مجھے شرم آئے گی یا میں نہیں پڑھ سکتی، وہ پلیز پڑھے، تاکہ ہمارے اس ریاضت میں خداوند کے ساتھ مضبوط ہوتے رہیں، کیونکہ یہاں ہم نے کسی کو نہیں کہتا کہ برا پڑھتے ہیں یا برا سنتے ہیں۔ آمین۔ کم آن، گیٹ آن، کیری آن۔ رومن 9 باب اس کی 14 آیت 15-16 پڑھ دیجئے، جلدی کیجئے، ٹائم نہ ضائع کیجئے، کیونکہ پھر میں پڑھوں گا یا پھر پادری لطیف صاحب پڑھیں گے۔ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ اب یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے، نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے پر، کرنے والے خدا پر۔ باقی ہم کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کے بعد۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ رحم کرنے والے پر، فضل کرنے والے پر فضل آیا۔ گناہ تھا، فضل آیا، شریعت تھی، فضل آیا، اور رحم کرنے والا، فضل کرنے والا ہم پر رحم کرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ الزام لگاتا ہے۔ شیطان نے اس وقت بھی الزام لگائے، اور آج بھی ہم دیکھیں ان مسیحوں پر الزام لگتے، مسیحی لوگ آگ میں ڈالے جاتے، مسیح لوگ قتل کیے جاتے، اور مسیح لوگ ان کی باؤنڈری سے نکال دیے جاتے۔ اور ہمیں کس بات کو دیکھنا ہے اور ہمیں کس بات کی ضرورت ہے؟ بڑا اچھا لکھا ہے
پہلی 14ویں آیت میں، پس ہم کیا کہیں کہ خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے آج بھی، تو کیا ہم خدا کو کہیں کہ خداوند کیا ہے؟ میرے لحاظ سے، میرے ذہن سے، میری عقل سے، میرے سوچنے سے، میرے پڑھنے سے یہ کیوں ایسا ہے؟ آپ بڑے ہی بے انصاف ہو۔ اس میں کون سی انصافی ہے کہ ہمارے مسیحی لوگ جگہ بجگہ، طرح بطرح، حصہ بہ حصہ قتل ہوتے، نکال دیے جاتے، آگ میں ڈالے جاتے؟ یہ بہت بے انصافی ہے، جبکہ وہ خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنی محنت مزدوری کے ذریعے خداوند کو جلال دیتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ کہ مسیحا کا نام ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب خداوند کہتے ہیں، موسیٰ کو کہا کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے، جسے میں چاہتا ہوں، جسے میں نے دیکھا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا چیز منظور ہے، میں کسے اڈاپٹ کروں گا، میں کسے اپناؤں گا، میں کسے ویلکم کہوں گا؟ اسے ویلکم کہوں گا جو رحم کرتا ہے۔ جو کسی پر رحم کرتا ہے میں اس پر رحم کروں گا۔ تو اب آ جائیں، میرے پاس 10 منٹ ہیں، کوشش کروں گا کہ یہ 9واں باب 10 منٹ میں ختم ہو جائے، اگر نہ ہوا تو پھر آئندہ ہفتے ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح بھائیو اور بہنوں، ہمارے لیے پولس رسول دعا کرتے ہیں، پولس رسول دعا کرتے ہیں، اور اس دعا میں چند باتیں موجود ہیں کہ جو لوگ انسان ہوتے ہوئے بھی، میں نہیں کہتا وہ کون سے لوگ، ہو سکتا ہے میں خود ہوں، جو وعدہ خداوند کا وعدہ کی کرتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیوں تیرا وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو خداوند سے سوال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ابھی تک راست بازی کی تلاش میں ہیں، وہ لوگ جو ابھی تک راست بازی کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے پولس رسول دعا کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں اس دعا کو 1 آیت سے 5 آیت تک پڑھ دیں اگر آپ پلیز۔ 9واں باب، چیپٹر 9 verse 1 2 3 4 5۔ میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ میں بڑے غم میں بڑا غم ہے، اور میرا دل برابر رکھتا ہے، کیونکہ یہاں تک ہوتا کہ اے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے قریبی ہیں، میں مسیح سے روح ہو جاتا۔ وہ اسرائیلی ہے اور بے پالک ہونے کا حق، جلال اور ظہور اور شریعت اور عبادت اور وعدے ہی کے ہیں، اور ہم کے بزرگ نہیں کے ہیں، اور جسم کے روح سے مذہبی نہیں ہوئے، جو سب کے اوپر اور ابتک خدائے امور ہے، آمین۔ تھینک یو بھائی البرٹ، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آپ نے ہمیں خداوند کے کلام سے برکت بخشی، ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ مقدس پولس رسول نے اس زمانے میں یہ باتیں کہیں اور ان کے لیے دعا کی۔ آج ہم سب لوگ اسی مقدس کی باتیں، ہم یہ دعا نہیں کرتے؟ ایگزیکٹلی ہم بھی کرتے ہیں، اور جو کرتا ہے وہ مبارک کہلاتا ہے، جو کہ 30 آیت میں، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہو تاکہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کی روح سے میرے قربتی ہیں، میرے قریب ہیں،
ایگزیکٹلی خداوند کو کیا منظور ہے، اور جب ہمیں بھی یہی منظور ہے اور مقدس پولس کو یہ منظور ہے، تمام دکھ سہنا، تمام برداشت کرنا، تمام چیزوں کو اپنا لینا، کس میں؟ جو خداوند میں رہتے ہیں اور جسمانی باتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ خود مسیح سے مرحوم ہو جاتا ہوں۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ خداوند میں بہت قریب ہونے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کرتے ہیں، اور جس طرح یہودی لوگ اپنے ان کرداروں کو ادا کرتے ہوئے اپنی جانوں پر کھیل گئے، اس شریعت کو ادا کرتے کرتے اپنی جانوں پر کھیل گئے، اسی طرح ہم پہ بھی ایسے ہی الزام تراشی کی جاتی ہے۔ اور اسرائیل، وہ اسرائیل ہیں اور لے پالک ہونے کے حق اور جلال اور حدود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں۔ یہ تمام باتیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم مانتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ہمارے لیے ہی ہیں۔ خداوند کا ظہور، خداوند کی شریعت، خداوند کی عبادت، خداوند کے وعدے جتنے بھی ہیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر یہ باتیں ہوتی ہیں تو جو نیم گرم انسان ہوتا ہے وہ یہی سوال کرتا ہے کہ کیوں یہ محروم ہو جاتے ہیں، کیوں یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، کیوں یہ ایسے ہو جاتے ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ ان لوگوں کی آفت اور ان لوگوں کی قربانی اور ان لوگوں کا جو قربان کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو آپ نے ابھی پڑھا 14 سے 15 تک۔ بس ہم کیا کریں کہ خدا بے انصاف ہے؟ خدا بے انصاف نہیں، بلکہ خدا رحم کرنے والوں پر ہے۔ وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ یہ خدا سے محروم ہے اور انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا رحم ہی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں۔ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں، جو میرے ذہن میں بات آئی تھی، بہت خوبصورت بات ہے، اس کو آپ بڑے غور سے اور بڑے دھیان سے اس کو شفل کریں، اس بات کو، اس کو جانچیں پہچانیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو لوگ جانیں دے دیتے ہیں وہ کیوں اپنے لیے ایک گڑھا کھودتے ہیں، کیوں ایسے؟ کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، کوئی نہ کچھ ایسے ہوگا، لیکن وہ جانیں اپنے لیے، اپنی نجات کے لیے یا اپنی بھلائی کے لیے یا اپنی خدا کی پسندیدہ کے لیے نہیں دیتے، وہ جانے کس کے لیے دیتے ہیں؟ ہمارے لیے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ جو ایک خاندان جو جلایا گیا، انہوں نے جان دی، اور ہم یہ کہیں کہ وہ خداوند کے فرزند ہیں، لیکن جان کس کے لیے دی؟ ہمارے لیے دی، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ یسوع پر مضبوط ہو جائے، اور وہ چونکہ مضبوط تھے، خداوند نے انہیں پسند کیا، خداوند نے انہیں جانا، اور اس لیے ان کو دکھوں کے حوالے کیا۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ آج پہچانا جاتا ہے کہ وہ مسیح جو ہیں وہ قربان ہوئے، کون سے مسیحوں کے لیے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے جو مسیح کہلاتے ہیں، تاکہ ان کو اس تاریخ کی وجہ سے جو قربان ہوئے ہیں وہ تاریخ میں شامل ہو جاتا ہے، وہ شریعت میں شامل ہو جاتا ہے، اس تاریخ کے وسیلے سے آئندہ کے آنے والے لوگوں کے لیے نجات کا نمونہ بنے۔ یسوع بھی آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے نجات کا نمونہ بنے۔ ان کا صلیب اٹھانا جو ہے وہ انہی کے دکھ کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے دکھوں کو ایک خوشی میں بدلنے کے لیے ہے۔ تو یہ بات بڑی ضروری ہے ہمارے لیے۔ اب انسانی ارادے، میرے پاس صرف 2 منٹ ہیں، میں آپ کے 2 منٹ لینا چاہوں گا، then I'm going to close it۔ ارادے، انسانی ارادے، اور
خداوند کے ارادے. آپ نے دیکھ لیا کہ خداوند کو کیا منظور ہے، مگر انسان کو کیا منظور ہے. وہ ہے 19 سے 26 تک. اگر کوئی پڑھ دے پلیز. چلے میں پڑھ دیتا ہوں. ہاں جی پڑھیں بیٹے، شاباش. تو مجھ سے کہے گا پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے اور اس کا ارادے کا مقابلہ کرتا ہے. اے انسان، بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ کیا کفار کو مٹی پر دکھانے کہ ایک ہی لونڈے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنایا اور دوسرا بے عزتی کے لیے؟ بس کیا تعجب ہے اگر خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکارا کرنے کے ارادے سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا. اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعے سے آشکارا کرے جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے، یعنی ہمارے ذریعے سے جن کو اس نے نافق یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلایا. چنانچہ اس کی کتاب میں بھی خدا یوں فرماتا ہے جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا. اور ایسا ہوگا کہ جس دن ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو، اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. خداوند کا شکر ہو. تھینک یو بیٹے، گاڈ بلیس یو. اب ہوتا یہی ہے کہ خداوند نے اس جسم میں کچھ حصے جو ہیں، جو کچھ عضو ہیں وہ عزت کے لیے بنائے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بے عزتی کے لیے بنائے ہیں. یہ خداوند کا کام ہے. اب ہمیں جو بے عزتی کے کام ہیں یا بے عزتی کے جو پارٹس ہیں ان پر ترجیح دینا ضروری ہے، یا کہ جو خداوند نے اچھے عضو بنائے ہیں ان کو استعمال کرنا ضروری ہے. اب انسان میں آہستہ آہستہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جو بے عزتی کے عضو ہیں ان کو اریا کر کے اپنی خوبصورتی ظاہر کر رہا ہے. اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی ظاہر نہیں کرتا، اپنے آنکھوں کی خوبصورتی ظاہر نہیں کرتا، اپنے دل کی خوبصورتی ظاہر نہیں کرتا، اپنے منہ کی خوبصورتی، کانوں کی خوبصورتی ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس خوبصورتی کو، اس اریا باتوں کو، ان اریا جسم کی حصوں کو ظاہر کر کے اپنے آپ کو خوبصورت ظاہر کرتا ہے. اب یہ ان کی ناپسند، ان کی یہ پسند ہے جس کو وہ سامنے دنیا کے لاتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں بڑا باڈی بلڈر ہوں یا میں بڑی باڈی بلڈر ہوں، اور اپنے بے عزتی کے جو ہیں اپنے جسم کو ڈھانکتا نہیں، اپنے جسم کو ڈھانکتا نہیں. لیکن 23ویں آیت میں لکھا اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعے سے آشکارا کرے جو اس نے جلال کے لیے تیار کی گئی تھی، یعنی ہمارے ذریعے سے جن کو اس نے نافقت یہودیوں میں بلکہ غیر یہودیوں میں بھی بلایا ہے. اب اسی طرح جو لوگ اریا ہیں اور جو لوگ اپنے جسم کو ڈھانکتے ہیں، ڈھانکنے والے جسم خدا کی برکتوں کو پا لینے سے ہم خداوند میں ڈھک جاتے ہیں. ان کے لیے کیا فرض ہے؟ ان کے لیے یہ فرض ہے کہ ان لوگوں کو اپنے اس کلام، اپنے اس منہ کی وجہ سے جس میں خداوند کا کلام رکھا ہے اس کی وجہ سے ان کو عزت بخشیں اور ان کو ڈھانپنے کی، خداوند کے کلام کے وسیلے سے ان کو ڈھانپنے کی
کوشش کریں، کیونکہ موسیٰ کی کتاب میں یوں فرماتا ہے کہ جو میری امت نہ تھی کہ اسے اپنی امت کہوں گا، اور جو پیاری نہ تھی اسے میں اپنی پیاری کہوں گا۔ ہم اسی لیے کمزور ہیں پاکستان میں کہ شاید ہم نے خداوند کے کلام کو پھیلانے میں جو ہے وہ کمی ظاہر کی ہے، ورنہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت مسیحوں کی بڑی عزت تھی، لیکن ہم نے وہ عزت آہستہ آہستہ گنوا دی۔ ہم شرابوں میں پڑ گئے، ہم بری علتوں میں پڑ گئے، ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے پہچانا نہیں کہ بہتری کس میں ہے اور بہتری کہاں ہے، اس لہذا ہمیں خدا نے ایسی قوم کے حوالے کر دیا اور اس قوم پر ہم نے عبور حاصل نہیں کیا۔ لیکن یہاں خداوند کا کلام کہتا ہے کہ میں انہیں واپس لے کر آؤں گا، اسی قوم کو واپس لے کر آؤں گا، کیونکہ وہ میری امت ہیں۔ اب امت کون سی ہے؟ اب صرف امت جو ہے وہ اسحاق اور اسماعیلی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم نے کتورہ سے بھی شادی کی تھی، کتورہ سے بھی اس کے 3 بچے ہوئے تھے۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، خروج کی کتاب میں بھی لکھا ہے، پیدائش کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کتورہ تھی اس کی تیسری بیوی، جب سارہ مر گئی، ہاجرہ چلی گئی، اور تیسری بیوی یا دوسری بیوی کہہ لیں کتورہ تھی، اس میں سے بھی بچے ہیں، وہ بھی مبارک کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کتورہ نے ہی کہا تھا کہ یہ تیرا خونی خدا جو ہے اس کو میں یہ خون دیتی ہوں، اپنے بچوں کا اس نے جب ختنہ کیا تھا پتھر کے ساتھ۔ تو اس طرح ہم یہ بھی سوچیں کہ آیا پاکستان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اسماعیل نہیں ہیں، وہ کتورہ کی نسل میں سے ہیں، لیکن خداوند انہیں بھی سنبھالنا چاہتا ہے۔ ہمارا جو مین ٹاپک اور مین ہوتا ہے اسماعیل میں اور اسحاق میں یہی ہوتا ہے، لیکن ابراہیم کی اولاد کتورہ میں سے بھی ہے، تو انہیں بھی ہمیں سنبھالنا ہے، انہیں بھی یہ دینا ہے۔ شاید وہ اسماعیل کے طریقے سے نہیں آئے ہمارے سامنے، شاید وہ اسحاق کے طریقے سے نہیں آیا ہمارے سامنے، شاید وہ کتورہ کے، میں نہیں جانتا، کتاب میں نہیں ان کے نام لکھے، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس ابراہیم کے جو خدا کا برکت دینے والا، خدا کی برکت لینے والا انسان تھا، اسے بھی مبارک کیا۔ اب جلدی سے میں ختم کروں گا، میں نے ابھی آپ کے اور 5 منٹ زیادہ لے لیے، 1 منٹ لوں گا، جو کہ آخری ہے راست بازی کی تلاشی، وہ ہے 27ویں آیت سے 33ویں آیت تک لکھا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور یسایہ اسرائیل کی بابت پکار کر کہتا ہے کہ گو نبی بنی اسرائیل کا شمار سمندروں کی ریت کے برابر ہو تو بھی ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے، کیونکہ خداوند اپنے کلام کو تمام اور منقطع کر کے اس کے مطابق جو زمین پر عمل کرے گا۔ چنانچہ یسایہ نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر رب الفواج ہماری کچھ نسل باقی نہ رکھتا تو ہم ادوم اور سدوم اور ادوم کی مانند اور امورہ کے برابر ہو جاتے، پس ہم کیا کہیں؟ یہ کہ غیر قوموں نے جو راست بازی کی تلاش نہ کرتی تھی راست بازی حاصل کی، اور یعنی وہ راست باز جو ایمان سے ہے، مگر اسرائیل جو راست بازی کی شریعت کی تلاش کرتا ہے اور اس شریعت تک نہ پہنچا، کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا اعمال سے اس کی تلاش کی، انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی۔ چنانچہ دیکھ لکھا ہے کہ سیون میں، دیکھو میں سیون میں ٹھوکر لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ Jesus Christ has crucified by blaming other people who have blamed pointedly to fingering him that he is a sinner, and he is the stone that those people have fallen in their faith.
और वही चट्टान पत्थर एक छोटी सी है, जो लोग उसको बड़े शरीयत के लिहाज से उसको ब्लेम करते थे, वो छोटे से एक पत्थर से जो है वो बर्बाद हो गए। आप जानते हैं दानियल की किताब और उसके दूसरे बाब में ही ये लिखा है उसका किस्सा, जो कि बुत था। एनी हाउ, फिर चट्टान से जो कौमें हैं, ये इंडिविजुअल बात है जो एक पत्थर की है, जो कौमें हैं वो चट्टान है। चट्टान से उन कौमों ने जो है वो ठोकर खाई। क्यों? इसलिए कि उन्होंने शरीयत पर ईमान तो रखा, लेकिन शरीयत के मुताबिक उसको पूरा ना किया, जिस्म की कमजोरी के मुताबिक उसे पूरा ना कर सके, जिस तरह यीशु ने उसको पूरा करके हमें दिखाया। खुदावंद हमारे साथ हो और खुदावंद इसी तरह हमें 9वें बाब के मुताबिक उस रहम में बर्दाश्त करने की इजाजत दे, जो कि हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें, 8वें और 12वें और फिर 9वें बाब में हमें बताया है। खुदावंद की जय हो। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत अता करे इस खूबसूरत बाइबल स्टडी के लिए, जो हमारी जिंदगियों के लिए बहुत ही जरूरी है। और हम सब समझते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये काम हमारे पास छीन लिया जाएगा। जो जो बातें हम आज खुदावंद के खादमों से सीखेंगे वो हमारी जिंदगियों में काम आएगी और हम आगे अपने बच्चों तक मुंतकिल कर सकें। खुदावंद दरअसल आपको बहुत बरकत अता करे। आइए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के लिए, खुदावंद के खादम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। और अगर भाई सच्चे पौल हमारी इस दुआ में रहनुमाई कर सकते हैं तो प्लीज हमारी मदद करें, ताकि खुदावंद का शुक्र बजा लाए और डॉक्टर साहब का भी शुक्र बजा लाए। दुआ दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं समय लंबे जीवन के लिए और बरकतों नेमतों के लिए, आशीषों के लिए। तो परमेश्वर तो धन्य है तेरी करुणा, रहम, आशीष, तेरा प्रेम, उद्धार, तेरा राज्य सदा कहते हैं परमेश्वर। लेकिन हम पापी हैं, बेबुद, निर्ज्ञान, खाक है कमजोर है परमेश्वर, लेकिन तू ही हमें दृढ़ और मजबूत करता है परमेश्वर। हम तो किसी भी लायक नहीं थे, लेकिन पिता परमेश्वर तूने अपना एक लौता पुत्र दुनिया में भेजा और इंसान की शक्ल में भेजा, ताकि हम तेरे कामों को देख सकें, तेरे उद्धार को देख सकें, तेरे प्रेम को देख सकें, तेरी करुणा को देख सकें। तो परमेश्वर तेरा शुक्र करते हैं इसके लिए, और खास करके परमेश्वर एक दो सबूतों की तेरी हम दस्तावेज के लिए। तो परमेश्वर तो सबने तेरे बेटो बेटियों ने कितने प्यार से और तेरी खिदमत की है परमेश्वर, और तो सबूतों के वसीला से तुझे धन्यवाद किया है, तेरा शुक्र किया है तो परमेश्वर। तुझे स्वर्ग में पसंद हो तो परमेश्वर, और खासकर तेरे वचन के लिए, तेरे कलाम के लिए तो परमेश्वर, कि हम अपना आत्मिक जीवन, अपनी रूहानियत को और मजबूत कर सकें तो परमेश्वर, ताकि हम और बेहतर हो जाए तो परमेश्वर। तेरा शुक्र करते हैं तो परमेश्वर, हमारे दिलों दिमागों को खोलना भी तो परमेश्वर, ताकि हम तेरे ज्ञान को हासिल कर सकें, आंकड़ों से करना, ताकि और तेरे फेथ में, तेरे आत्मिक ज्ञान में तो परमेश्वर हम और मजबूत हो सकें तो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं तेरे खादम के लिए तो परमेश्वर, कि कितने प्रेम से और तेरे पाकरों के वसीला से हमने जो ज्ञान मिला है तो परमेश्वर 100% हमें तो परमेश्वर फल लाने पाए तो परमेश्वर, ताकि हमारी जिंदगियों के वसीला से हमारा एनवायरनमेंट तेरे तेरे प्रेम से और तेरे तेरे
ज्वाइन किया हुए थे तो परमेश्वर हमारे फिर जितने भी हमारे कनेक्टेड है